परवरदिगार की बारगाह में दुआ गो भी हूँ और पुरुम्मीद भी हूँ कि पूरी दुनिया में आप जहाँ कहीं भी होंगे, सदक़े में मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर वाफ़ियत से होंगे। नाज़रीन, आज का हमारा मौज़ू बहुत ही अहम है। माह मुबारक रमज़ान की बेहतरीन सातें जो कि हर घड़ी, हर लहज़ा जिसके अंदर साँस लेना तक जो है जिसमें तस्बीह का सवाब है, वो हम गुज़ार रहे हैं। आज हमारा जो मौज़ू रहेगा वो वसीयत इमाम अली अलैहिस्सलाम रहेगा। मौला अमीरुल मोमिनीन ने ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबों के बारे में मुख्तलिफ़ जो मामलात हैं, उनके बारे में वसीयतें इरशाद फ़रमाई हैं। वो कोशिश करेंगे कि अपने वक़्त में रहते हुए जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हवालों से जो मौला की वसीयतें हैं, वो आपकी खिदमत में जो है वो पेश की जाएँ। और इस बेहतरीन मौज़ू के साथ आपकी खिदमत में गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं आयतुल्लाह सैयद नसीम अब्बास नजफ़ी साहब, नजफ़ अशरफ, इराक़ से। क़िबला आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे और आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करेंगे। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलामत रहे मोहसिन साहब जी। जज़ाकल्लाह। क़िबला, जिस तरह से अभी हमने टॉपिक अनाउंस किया कि आज हमारा मौज़ू वसीयत अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम रहेगा, तो थोड़ी-सी इस पर तवीली गुफ्तगू हो जाए ताकि बात करने में ज़रा आसानी हो जाए। मुख्तलिफ़ जहतों से जो है इस मौज़ू को मौज़ूए सुख़न बनाया जाए। वसीयत की शरई हैसियत क़िबला क्या है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाए वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व लअनतु दाइमा अला आदाइहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाह सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुतिबा अलैकुम इज़ा हदरा अहदकुमुल मौत इन तरक खैरन अल वसीअतु लिल वालिदैन वल अक़रबीन हक़्क़न अलल मुत्तक़ीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। वसीयत के बारे में कुरान मुबारक में अल्लाह सुब्हानहु व तआला इरशाद फरमा रहा है कि तुम्हारे ऊपर वसीयत फ़र्ज़ है। जब तुम में से किसी की मौत आ जाती है तो मौत के वक्त जो है वो वसीयत फ़र्ज़ कर दी गई है। अगर आप कुछ खैर से मुराद यहाँ माल है, कुछ माल छोड़ें, और खैर से अमूमी मुराद भी ली जा सकती है, और ये मुत्तकीन के ऊपर हक है। क्योंकि कुरान में भी वसीयत के बारे में कहा गया और रिवायात अहले बैत अलैहिस्सलाम में भी वसीयत की बहुत ज़्यादा ताकीद की गई है कि बल्कि बाज़ रिवायात में यहाँ तक मिलता है कि अगर कोई शख्स वसीयत नहीं करता तो उसकी अक्ल में और मरूवत में नक्स है। बाज़ रवायात में यहाँ तक मिलता है कि सोने से पहले अपने सिरहाने के नीचे वसीयत को रख के सोना चाहिए। वसीयत जो है वो दो किस्म की है, एक वसीयत वाजिब होती है और दूसरी किस्म मुस्तहब है। वाजिब वो वसीयत है जो इंसान के ज़िम्मे चाहे माली वाजिबात हों, चाहे हुकूकुल इबाद में से है या हुकूकुल्लाह में से, जो चीज़ें इंसान के ऊपर जो है अल्लाह ने वाजिब करार दी हैं, उनकी वसीयत करना वाजिब है। मिसाल के तौर पे कुछ नमाजें किसी वजह से छूट गई, रोज़े छूट गए, हज, ज़कात, खुम्स, जो भी इंसान के ज़िम्मे वाजिबात हैं, अगर वो उसके ज़िम्मे बाकी हैं और वो अपनी ज़िंदगी में किसी वजह से अदा नहीं कर सका तो उसे चाहिए कि उन वाजिबात की वसीयत लाजमी करे। और इसके साथ साथ बात आती है मुस्तहब्बात की। तो मुस्तहब्बात में जैसे मिसाल के तौर पे कोई शख्स कहता है कि मेरे नाम की मस्जिद बनवा दी जाए, इमाम बारगाह बनवा दिया जाए, कोई मदरसा बनवा दिया जाए, कोई इस्लामिक अच्छी बुक उसको पब्लिश करवा दिया जाए, किसी टीवी चैनल, किसी सोशल मीडिया के ज़रिए से जो है दीनी और नेक जो भी उमूर हैं उनको प्रमोट किया जाए। बहुत सारे ऐसे सिलसिले हैं खैरात के जो इंसान अपनी ज़िंदगी में उसकी वसीयत कर सकता है और करनी चाहिए। बल्कि जो तीसरा हिस्सा सुल्स अपनी मीरास, अपने तरका जो इंसान छोड़ के जा रहा है, उसमें तीसरे हिस्से की अल्लाह ने इंसान को इजाज़त दी है कि वो नेक उमूर में उसकी वसीयत करे, और ऐसी वसीयत को नाफिज करना वाजिब है। चूंकि विरासत जो है वो दो हिस्से तकसीम होगी, एक हिस्सा का हक है कि उसकी वसीयत की जा सकती है। अब 1/3 में अगर कोई शख्स वसीयत नहीं करता तो रवायात बताते हैं गोया उसने अपने लिए नेक आमाल का दरवाज़ा खुद अपने ऊपर बंद किया है। अगर कोई शख्स अपनी लाइफ में जो है वो अपनी ऐसी वसीयत कर लेता है अपने तरके में, अपने माल में, अपने जो भी उसकी मिल्कियत है, तो गोया उस शख्स ने अपनी आखिरत के लिए सामान अपनी जिंदगी के बाद भी मुहैया कर दिया। ये था मुख्तसर सा वसीयत के हवाले से।
بات، ورنہ ایک تفصیلی موضوع ہے. ابھی اتنا ہی کافی ہے میں سمجھتا ہوں. بہت شکریہ، بہت شکریہ. بہت ہی عمدہ طریقے سے جو ہے وہ وصیت کے بارے میں آپ نے جو ہے وہ ایک بنیادی ایک طویلی گفتگو کا باب کھولا. اب تھوڑا سا دیکھیں گے مولانا نے کن کن امور کے بارے میں کیا کیا وصیتیں کی ہیں. وصیتیں بہت ہیں. میں پھر اپنے ناظرین کو گزار کر دوں کہ وصیتیں جو ڈفرینٹ کیٹیگری میں بہت ہیں، مگر ہم کوشش کریں گے کہ اپنے پروگرام میں جتنی بھی زیادہ سے زیادہ جو سما سکیں اس کے اوپر بات کر سکیں. ظالم و مظلوم کے بارے میں مولانا امیر المومنین نے کیا وصیت فرمائی؟ جی، مولا کی وہ وصیت جو آپ نے اپنی شہادت کے آخری لمحات سے پہلے جو ہے اس کو قاعدہ لکھوایا. وصیت کو معتبر مؤلفین نے لکھا ہے اور میں تھوڑا سا اس کو پڑھ دیتا ہوں. اسی میں سے جو مطالب ہیں وہ آپ خدمت میں پیش کر دیں گے. اس وصیت کو وسائل شیعہ میں بھی اور اسی طرح علی من المہد الی اللحد آغا قزوینی کی کتاب میں یہ وصیت موجود ہے، جس میں آپ لکھواتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ھذا ما اوصى به امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، کہ یہ وہ وصیت ہے جو علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرما رہے ہیں. اوصى انہ یشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اس بات کی وصیت کی کہ وہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں ہے. محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. تو امام گویا یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ اپنی وصیت میں اپنے عقائد کو بھی بیان کرو اور اس عقائد کے بیان کرنے میں بھی اصلاح اور نصیحت ہے. ارسلہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، اللہ نے اپنے حبیب مصطفیٰ کو ہدایت کے ساتھ بھیجا اور حق کے دین کے ساتھ، تاکہ اس دین کا تمام ادیان پہ غلبہ ہو جائے اگرچہ مشرکوں کو یہ بات بری لگے. ثم ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، آپ قرآن کی آیات سے یہ وصیت فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ میرے تمام اعمال، میری نماز، میرے جتنے بھی جو ہے نا زندگی کے اور موت کے جتنے بھی اعمال ہیں، اور یہ سب جو ہے اللہ کے لیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہے. لا شریک لہ و بذالک امرت، اللہ کا کوئی شریک نہیں اور اسی بات کا مجھے حکم دیا گیا. وانا اول المسلمین، اور میں سر تسلیم خم کرنے والوں میں سب سے پہلے ہوں. قرآن کی آیات پیش کریں. اوصیکما بتقوی اللہ، ظاہراً یہ وصیت امام حسن امام حسین علیہ السلام کو ہے، لیکن انہی کے ذریعے پوری انسانیت کو، امام مومنین کو، اپنی اولاد کو، اپنے محبین کو یہ وصیت فرما رہے ہیں کہ تقوی خدا کی وصیت کرتا ہوں. وَأَن لَا تَبْغِيَ الدُّنْيَا وَإِن بَغَتْكُمَا، اگرچہ دنیا آپ کی تلاش میں رہے لیکن آپ دنیا کے پیچھے کبھی نہ دوڑنا. اور فرماتے ہیں وَلَا تَأْسَفَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّنْهُمَا ذُبِّيَ عَنْكُمْ، اور جو چیز آپ سے چھین لی جائے دنیا میں سے اس کے اوپر افسوس نہ کرنا. اور یہ زہد کا فلسفہ ہے. وَقُولَا بِالْحَقِّ وَاعْمِلَا لِلْأَجْرِ، بعض روایت میں وَاعْمِلَا لِلْآخِرَةِ، کہ آپ ہمیشہ جو ہے وہ حق بات کہنا اور آخرت کے لیے عمل انجام دینا. وَقُونَا لِلظَّالِمِ خَصْمًا وَلِلْمَظْلُومِ عَوْنًا، اور ظالم کے مد مقابل کھڑے رہنا اور مظلوم کے مددگار رہنا. اور یہی آپ کا کوشچن تھا کہ امام علیہ السلام اس مقام پہ جو ظالم اور مظلوم کے بارے میں وصیت فرما رہے ہیں، تو یہ ایک بہت مہم وصیت ہے کہ ظالم کے ہمیشہ انسان مد مقابل رہے اور جو ہے اس کے ساتھ مظلوم کا ہمیشہ ساتھ دے. اور ظلم کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ واضح شیفی غیر محلے، ہر وہ چیز جو اس کی جو پلیس ہے، جو اس کی جگہ ہے، اس کے اوپر اسے نہ رکھنا، یہ ظلم ہے. اور ظلم کی بہت ساری کائنڈز ہیں، ہر گناہ کو ظلم کہا گیا ہے. ظلم کچھ چھوٹے ہیں کچھ بڑے ہیں. حقوق العباد کو پامال کرنا ظلم ہے، اللہ کے حقوق کو پامال کرنا ظلم ہے. اور سب سے بڑا ظلم قرآن نے شرک کو کہا، ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے. اسی وجہ سے جو ہے قرآن میں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ جو ہے وہ شرک کو تو نہیں بخشے گا لیکن اس کے علاوہ جس کے لیے چاہے گا بخش دے گا. لہذا ظلم کی جو قسمیں جیسے میں نے عرض کیا بہت ساری ہیں. ہر گناہ کو ظلم کہا گیا ہے. کبھی انسان اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، کبھی دوسروں کے اوپر ظلم کرتا ہے. ہر ظلم کی مذمت ہے. لہذا امر بالمعروف نہی عن المنکر کی جو دروازہ کھولا گیا ہے شریعت میں، اس لیے کہ ظلم کا دروازہ بند کیا جائے. جی مفتی صاحب. صحیح، بہت خوبصورت، بہت خوبصورت
ظالم اور مظلوم کے بارے میں امیر المومنین نے کیا ارشاد فرمایا، آپ نے مختصر اس کو بیان کیا۔ تفرقے باری سے بچنے کے لیے معاشرے میں بہت اہم اس وقت جو ضرورت ہے وہ اس کے اوپر بات کرنی چاہیے کہ تفرقے سے ہم کس طرح سے بچیں۔ تو تفرقہ بازی سے بچنے کا جو طریقہ مولا امیر المومنین نے وصیت کے ذریعے سے وضع فرمایا، اس پہ بات ہو جائے۔ جی، اسی وصیت میں جو معروف و مشہور وصیت ہے، اس میں امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اوصیکما و جمیع ولدی و اہل بیتی و من بلغہم کتابی ھذا من المؤمنین، کہ جس جس تک میری یہ بات پہنچے، اور اسی طرح اپنی تمام اولاد، اپنے خاندان اور امام حسن امام حسین کو وصیت فرما رہے ہیں بتقوی اللہ ربکم، کہ اپنے رب اللہ سے ڈرتے رہنا، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اس حالت میں دنیا سے جانا کہ سر تسلیم خم ہو خدا کی بارگاہ میں، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا اور تفرقے میں نہ پڑنا۔ یہاں پہ امام نے جو بات وصیت کے طور پر ارشاد فرمائی، یہ قرآن مبارک میں موجود ہے، قرآن کی آیت سے امام نے وصیت فرمائی ہے۔ اب بات یہاں پہ کویسچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو تفرقے کی طرف لے جاتی ہیں۔ تفرقے کی مذمت بھی کی گئی اور تفرقے سے بچنے کا حکم بھی قرآن نے دیا ہے، لیکن جو 73 فرقے والی حدیث ہے ستفترق امتی علی 73 فرقہ، کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، سب جہنمی ہوں گے، کلہم فی النار الا واحدہ، سب جہنمی ہوں گے، ایک فرقہ ناجی ہوگا۔ اب جب مشہور حدیث ہے سنی شیعہ کے مصادر میں، تو یہ تفرقے سب سے فرسٹ کویسچن تو یہ پیدا کہاں سے ہوئے، اس کی ریزن کیا ہے، اور تفرقے کا سالوشن کیا ہے۔ تو میں سب سے پہلے یہ ایک بات کہوں گا کہ مشہور حدیث ہے انی تارک فیکم مستقلین کتاب اللہ و عترت اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا من بعدی ابدا ولن یفترق حتی یرد علی الحوض، کہ رسول اللہ السلام نے فرمایا کہ دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسری میری اہل بیت، جب تک ان دونوں سے متمسک رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گی یہاں تک کہ حوض کوثر پہنچ جائے۔ تو اس کی میننگ کیا ہے کہ جنہوں نے قرآن کو چھوڑا وہ تفرقے کا باعث بنے، جنہوں نے اہل بیت کو چھوڑا وہ تفرقے کا باعث بنے۔ جتنی مقدار میں چھوڑتے گئے ان ہستیوں کو، اتنی مقدار میں فرقے بنتے گئے۔ تو فرقے بننے کی جو بیسک ریزن ہے وہ قرآن اور اہل بیت سے جتنا کوئی دور ہوتا ہے اتنا اس کا ایک نیا فرقہ بن جاتا ہے۔ تو اس کا سلوشن وہی ہے کہ قرآن سے متمسک ہو جائیں، اہل بیت سے مکمل طور پہ متمسک ہو جائیں تو فرقے ختم ہو جائیں گے۔ اور اسی آیت کے ضمن میں ارشاد فرماؤں گا کہ اس آیت کے بارے میں ایک عرابی آ کے رسول السلام سے سوال کرتا ہے، یا رسول اللہ وہ کون سی اللہ کی رسی ہے کہ جس کو ہم مضبوطی سے تھام لیں تو ہم تفرقوں سے بچ جائیں؟ تو آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا ووضع علی کتف علی ابن ابی طالب، اور فرمایا ھذا حبل اللہ فاعتصم بہ، علی علیہ السلام کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے اس عرابی کو فرمایا یہ اللہ کی وہ مضبوط رسی ہے، اس کو تھام لو تو تفرقوں سے بچ جاؤ گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قبلہ تنظیم سازی کے حوالے سے وصیت امام علی ہمیں کیا ملتی ہے؟ جی، اسی وصیت مبارکہ میں امام علیہ السلام جو ہے آگے مزید ارشاد فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم، اللہ کی نعمت کو یاد کرو، اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم، آپ دشمن تھے، اللہ سبحانہ وتعالی نے تمہارے دلوں میں تالیف پیدا کر دی، الفت پیدا کر دی۔ وَنَظْمَ أَمْرِكُمْ، پیچھے جیسے وصیت میں نا اوصیکم بتقوی اللہ وَنَظْمِ أَمْرِكُمْ، کہ میں تقوی کی وصیت کرتا ہوں اور تمہیں اپنے امور کو منظم کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ وَصَلَحَ ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اسی طرح فرمایا کہ آپس میں صلح کی جو ہے اس کی وصیت کرتا ہوں کہ جو جھگڑا اگر ہو جائے تو اس کی صلح کرواؤ۔ تو میں تنظیم سازی کے حوالے سے جو ہے یہاں پہ بات کروں گا۔ امام علیہ السلام نے منظم ہونے کی بات کی، اب جب بات تنظیم کی آتی ہے تو عام طور پہ تبادر یہ ہوتا ہے کہ کوئی تنظیم باقاعدہ جیسے بنائی جاتی ہیں وہ بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن یہاں امام عمومی بات فرما رہے ہیں کہ انسان اپنی انڈیویجول لائف میں، اپنی سوشل لائف میں ہمیشہ منظم رہے، ہر امر اپنی لائف کے تمام امور میں منظم رہے، اپنے کھانے میں منظم رہے، اگر اس کے کھانے کا ٹائم ٹیبل، اس کے کھانے کا جو چیزیں ہیں
اس میں نظم و ضبط ہوگا تو اس کی صحت اچھی رہے گی. اپنے گھر کی صفائی میں، اپنے ملک، اپنے ادارے کی صفائی ستھرائی میں منظم رہے. اپنے باقی لائف کے ٹائم ٹیبل میں دوستوں کو وقت دینے میں، فیملی کو وقت دینے میں، اپنے قرآن کی تلاوت میں، دینی امور کو ترتیب دینے میں، ہر کام میں امام نے منظم ہونے کا حکم دیا ہے. کیونکہ جب انسان منظم نہیں ہوتا، ڈسپلن نہیں ہوتا، تو نہ قوم بنتی ہے، نہ ادارے چلتے ہیں، نہ گھر چلتے ہیں، نہ کی لائف میں جو ہے وہ سکسیس آتی ہے. تو انسان کی اس دنیاوی سکسیس کے لیے اور آخرت کی کامیابیوں کے لیے اور ایک پوری سوسائٹی کی کامیابی کے لیے نظم جو ہے وہ بہت نظم ضروری ہے. چاہیے. اور عام بالکل طور ایسے پہ سبحان یہی اللہ. دیکھا جاتا ہے کہ انسان کی لائف میں بے نظمی، بے ترتیبی، عدم ڈسپلن جو ہے وہ نظر نہیں آتا، جس وجہ سے اس کی زندگی کے مسائل ہیں، پرابلمز ہیں. بلکہ امام علیہ السلام یہاں تک بعض روایت میں فرماتے ہیں کہ اگر 2 آدمی سفر پہ جا رہے ہیں تو امور کو منظم کرنے کے لیے ایک بندے کو لیڈر بنا لو، تاکہ وہ سلسلے کو صحیح طریقے سے سنبھال سکے اور ذمہ ہینڈل کر داری سکے. اس کی سبحان اللہ. گردن پہ ہو کہ یہ 2 بندے ہم جا رہے ہیں، ہمارے جو بھی امور ہے ہم نے اس کو کیسے مرتب کرنا ہے. نماز ہمیں نظم کا جو ہے وہ درس دیتی ہے، روزہ ہمیں زندگی کو مرتب و منظم کرنے کا درس دیتا ہے، حج میں تنظیم ہمیں نظر آتی ہے. ہماری واہ سبحان تمام اللہ. لائف کے جتنے شرعی امور ہیں یا باقی دیکھیں، حتی اب ہم دنیا کے اوپر اگر نگاہ دوڑائیں تکوینی اعتبار سے پرندوں کے اندر لائن کے ساتھ ایک ترتیب کے ساتھ چلتے ہیں، حتی جانور جب چل رہے ہوتے ہیں تو لائن بنا کے چلتے ہیں، ان کی لائف میں بھی ایک نظم و ضبط نظر آتا ہے. تو میں یہی آخری بات کہنا چاہتا ہوں کہ امام علیہ صحیح. السلام نے انسان کے اجتماعی انفرادی صلی اللہ علیہ. زندگی کی کامیابی اور بہت سارے ہرڈلز اور مصائب اور مسائل سے بچنے کے لیے امام نے نظم بندی کی طرف جو ہے نا اس کی توجہ دلائی ہے. اور حتیٰ جو تنظیمیں بھی بنتی ہیں، مذہبی ہوں، سیاسی ہوں، اس میں بعض اوقات ڈسپلن اور نظم کا جب خیال نہیں رکھا جاتا تو وہ نام کی تنظیم رہ جاتی ہے، کام کی تنظیم نہیں ہوتی. لہذا تنظیم کو کام ویلیویبل بنانے کے لیے جو ہے چاہیے کہ اس کے تمام امور کو منظم اور مرتب کیا جائے. جی بالکل صحیح. بہت خوبصورت، بہت خوبصورت. بنیادی جو کہ انسان دیکھیں مطلب 5 ٹائم کی نماز بھی ہمیں یہی سکھا رہی ہے نا کہ ایک نظم ہونا چاہیے کہ اب صبح ہو گئی، اب دوپہر ہے، اب شام ہے، اب مغرب ہے. تو جس کے کام منظم نہیں ہے اس کی زندگی منظم نہیں ہے. بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے مولا امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی وصیت کو کھول کے بیان کیا. صلح کی اہمیت، قبلہ صلح کی کیا اہمیت ہے در نگاہ امیر المومنین سے اگر دیکھیں، مولا کیا فرما رہے ہیں اپنی وصیت. جی، اس وصیت میں آپ ارشاد فرماتے ہیں وصلاح ذات بینکم، کہ تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اگر آپس میں کوئی جھگڑا ہو جائے تو اصلاح کرو، صلح کرواؤ. فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول صلاح ذات البین افضل من عامت صلاح و صیام، کہ صلح کروانا عام نماز اور روزے سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے. یعنی اگر مستحب روزہ اور مستحب نماز ایک طرف ہو اور دوسری طرف صلح کرانے کا مسئلہ ہو تو صلح کی فضیلت واہ زیادہ ہے. مستحب زیادہ نماز ہے. بھی اللہ پڑھیں، اکبر. مستحب روزے رکھیں، لیکن صلح کروانے کی بہت زیادہ، اس سے بھی زیادہ فضیلت ہے. اور قرآن فضیلت. مبارک میں ہے انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، کہ سارے مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، لہذا ان کے درمیان صلح کرواؤ. قرآن نے بھی حکم دیا اور وہی حکم فرمان امام میں بھی ہے. آج دنیا میں ہم دیکھتے ہیں عالمی جنگیں تو اپنی جگہ، ملکوں کے ڈسپیوٹ اپنی جگہ، یہ وارز اپنی جگہ، ایک ہی ملک کے اندر جو ہے ایک ہی قوم کے لوگ، ایک ہی ملت کے لوگ آپس میں دست و گرباں ہیں. اسی وجہ سے تفرقے ہیں. صلح کرانے والے لوگ کام میں، صلح کی فکر رکھنے والے لوگ کام میں. بعض اوقات ایک ہی فرقے کے لوگ، حتیٰ تنظیموں کے لوگ ایک دوسرے سے دست و گرباں، ایک دوسرے کے سامنے برسر پیکار ہیں. ایک بالکل فیملی ایسی. ممبرز جو ہیں، ایک ادارے کے لوگ ایک دوسرے سے جھگڑا و فساد اور ایک بغض و کینہ اور یہ سارے مسائل پورے ورلڈ کا مسئلہ امام علیہ السلام نے بڑے اچھے طریقے سے اس کی طرف متوجہ بھی کروایا کہ اگر جھگڑے ہو جائیں تو ایسے لوگ بھی ہونے چاہیے کہ جو صلح کروائیں. اور یہ مومنوں کا حق ہے صلح کروانا، اور اس کی افضلیت بھی بتا دی کہ نماز روزے جو مستحب اس سے بھی زیادہ فضیلت ہے، سبحان لہذا اللہ. صلح کروانی چاہیے. اور ایسے ایسے طریقوں سے کروانی چاہیے کہ دوبارہ وہ جو رنجشیں ہیں، جو غلط فہمی ہیں وہ پیدا ختم نہ ہو ہو، جائے ان وہ. کا راستہ روکا جائے. جی، ان کو کلیئر کیا جائے. صحیح. اچھا، اس میں صلح رحمی کے حوالے سے فوائد کا بھی ذکر اگر امیر المومنین نے اپنی وصیت میں کیا ہے وہ بھی بیان کر دیں. جی، اس کے بعد فرماتے ہیں انظروا ذوی ارحامکم فصلوہم یہون اللہ علیکم الحساب، کہ اپنے
رحم یعنی رشتہ داروں کی طرف دیکھو اور ان سے صلہ رحمی کرو، اللہ تعالیٰ روز قیامت تمہارا حساب آسان کر دے گا۔ یعنی بینیفٹ بھی بتایا صلہ رحمی کا کہ اگر صلہ رحمی کرو گے تو روز قیامت تمہارا حساب آسان ہو جائے گا۔ اور بہت سارے بینیفٹس روایات میں بھی بتائے گئے کہ جو صلہ رحمی ایج میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اگر اگر 3 سال ایک بندے کی ایج رہ گئی ہے اور وہ صلہ رحمی کر لیتا ہے تو خدا اس کی عمر 30 سال تک بڑھا دیتا ہے، یعنی 27 ایئر ایج جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ اور اگر بالعکس قطع رحمی کر رہا ہے، رشتہ داروں سے قطع تعلق کر رہا ہے اور اس کا ریورس ریئیکشن ہوگا، مثلا اگر 30 ایئرز اس کی ایج باقی ہے تو کم ہو کے 3 سال رہ جائے گی۔ تو آج دنیا میں جو لوگوں کی عمریں کام ہوتی جا رہی ہیں اس کی بیسک ریزن یہی ہے۔ ہم سوسائٹی میں دیکھ رہے ہیں رشتہ داروں سے جو ہے تعلق توڑے ہوئے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ جھگڑے، چھوٹی چھوٹی بات پہ قدورتیں، ایک دوسرے سے فوراً ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ اسلام نے جو ہے نا صلہ رحمی کا حکم دیا، اور خصوصاً اس ماہ مبارک میں۔ اور کم سے کم صلہ رحمی یہ ہے کہ آج تو میڈیا کا دور ہے، ضروری نہیں کہ آپ کے پاس ٹائم نہیں تو آپ وہاں جا کے آپ اس کے احوال پرسی کر لیں، سلام کر لیں، اس کی کوئی حاجت روائی ہو سکتی ہے اگر کسی حد تک کر دیں۔ تو یہ صلہ رحمی کے چھوٹے چھوٹے جو ہے سورسز ہیں اور ذرائع ہیں، اس سے انسان اپنی ایج میں بھی فائدہ، بینیفٹ تو سب سے پہلے انسان کو خود ہوگا، دنیا میں بھی بینیفٹ ہے، ایج بڑھ رہی ہے، روایات میں رزق بڑھتا ہے انسان کا، اور اسی طرح انسان کی نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور آخرت میں جو 50,000 سال کا دن ہے قیامت میں انسان کا حساب آسانی سے ہو جائے گا۔ اس سے بڑا کوئی پرافیٹیبل بزنس ہے کہ انسان کا 50,000 سال کا جو حساب ہے وہ بڑی آسانی سے ہو جائے اور انسان جنت چلا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت طریقے سے صلہ رحمی کی جہاں پر بات آئی تو تھوڑا سا اس میں یتیموں کو بھی شامل کرتے ہیں، جو مولا امیر المومنین کی شفقت یتیموں کے اوپر جو ہے وہ بڑی مشہور ہے۔ یتیموں کے بارے میں مولا امیر المومنین نے کیا وصیت ارشاد فرمائی؟ جی اسی وصیت میں ارشاد فرماتے ہیں واللہ فی الایتام، یا بعض جیسے کہ الفاظ میں یوں پڑھا جاتا ہے اللہ فی الایتام لا تغبوا افواہہم ولا یضیعوا بحضرتکم فانی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول من آل یتیما حتی یستغنی اوجب اللہ لہ الجنہ کما اوجب لعاقل مال الیتیم النار۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کو یاد رکھو یتیموں کے بارے میں، یتیم بھوکے نہ رہ جائیں اور تمہارے ہوتے ہوئے یتیم ضائع نہ ہو جائیں۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں رسول اسلام سے میں نے یہ بات سنی ہے کہ جو کسی ایک یتیم کی سرپرستی کرے گا یہاں تک کہ وہ یتیم مستغنی ہو جائے تو اس ایک یتیم کی پرورش کے بدلے میں خدا اسے جنت اس کے لیے واجب قرار دے دے گا۔ جس طرح یتیم کا مال کھانے والے کے لیے جہنم ہے، قرآن میں بھی آیت ہے کہ جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، تو لہذا یتیم کی پرورش جو ہے اس کا بہت بڑا درجہ ہے۔ اور امام جیسے کہ آپ نے بھی اشارہ فرمایا کہ امام علی علیہ السلام ماول یتامہ تھے، یتیموں کے پروردہ تھے، یتیموں کی پرورش کرتے تھے۔ رسول اللہ کی سیرت سے یہ سیرت علی کی سیرت میں نظر آتی ہے۔ اور بات یہاں تک ہے کہ جب آپ کو ضربت لگی ہے تو جب کوفے والوں کو پتہ چلا کہ طبیب نے آپ کے لیے دودھ کی تجویز دی ہے کہ آپ دودھ پئیں، تو یتیم جو تھے کوفے کے جن کی آپ پرورش کرتے تھے وہ ہر یتیم کے ہاتھ میں ایک پیالہ تھا اور امام کے دروازے پہ آ کے کھڑے تھے، امام کی جو ہے وہ اس حق کو ادا کرنے کے لیے کہ ہماری پرورش کرتے رہے۔ تو اس بات سے میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ مولا علی علیہ السلام نے عملی سیرت دکھائی یتیموں کی پرورش میں، اور وصیت بھی آخری وقت میں کی، اور کتنا خوبصورت ریوارڈ بتا رہے ہیں کہ ایک یتیم کی پرورش سے جو ہے آپ کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ اس سے بڑا جو ہے اور کیا ریوارڈ ہوگا، اور اس ابو طالب کا کیا مقام ہوگا کہ جس نے اس یتیم کی پرورش کی کہ جنہوں نے یتیموں کی ایک مثال کر دی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی پرورش جو ہے وہ خود جناب ابو طالب نے یتیمے میں کی، اور خود رسول اسلام ماول یتامہ بن گئے۔ اور وہی رسول اسلام ارشاد فرماتے ہیں انا وقافل الیتیم، یتیم کا ہاتین یوم القیامت، 2 انگلیوں کا اشارہ کیا کہ میں اور جو یتیم کی پرورش کرنے والا روز قیامت ایسے ساتھ ہوں گے، اکٹھے ہوں گے۔ تو ابو طالب جیسی ہستی جس نے سید الرسل کی جو ہے
وہ تربیت کی ہے، تو پھر ماہ رمضان میں جناب ابو طالب کا حق بھی ہے نا، ان کا ذکر، ان کا یوم بھی ہے ماہ رمضان میں، تو ابو طالب کا پھر کیا مقام ہوگا کہ رسول اسلام کے اتنے قریب ہو گئے جنہوں نے رسول اسلام کی تربیت کی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ قبلہ، بہت خوبصورت جو ہے وہ اس کو کھول کے بیان کیا۔ قرآن پر عمل کی اہمیت مولا امیر المومنین کی زبانی سننا چاہیں گے کہ آپ نے کیا وصیت میں ارشاد فرمایا؟ جی آپ فرماتے ہیں اللہ اللہ فی القرآن لا یسبقکم الی العمل بہ غیرکم، اللہ 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 کو یاد کرو قرآن کے بارے میں، اور قرآن پہ عمل کرنے میں آپ سے کوئی سبقت نہ لے جائے۔ امام علیہ السلام نے ایک بہت امپارٹنٹ مسئلے کی طرف متوجہ فرمایا ہے لوگوں کو، کیونکہ قرآن مظلوم ہے، جیسے اہل بیت مظلوم ہے، قرآن بھی 1400 سال سے مظلوم ہے، نہ اس کی معرفت صحیح معنوں میں اکثر حاصل کی، نہ اس پہ عمل کیا، اور قرآن روز قیامت شکایت اس کے بارے میں خود رسول اسلام فرماتے، جیسے کہ سورہ فرقان میں ہے قال رسول یا رب انا قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اللہ کے رسول اللہ کی عدالت میں ایک مقدمہ درج کریں گے پوری امت کے اوپر سوائے خاص ہستیوں کے، کہ اے میرے پروردگار میری امت نے اس قرآن کو چھوڑ دیا۔ اب ظاہر قرآن بھی بات ٹھیک ہے، ظاہر قرآن کو چھوڑ دیا، اس کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، اور بات نے قرآن کی تفسیر یہ بتاتی ہے کہ یہاں حاضل قرآن سے مراد علی ابن ابی طالب ہیں، کہ جس طرح ظاہر قرآن کو چھوڑ دیا، اس لیے اسی طرح باطن قرآن ناطق کو میری امت نے چھوڑ دیا۔ تو یہ دو مقدمے ظاہراً ایک ہی مقدمہ ہے، علی اور قرآن ساتھ ساتھ ہیں، علی مال قرآن، قرآن مع علی، یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں، تو یہ مقدمہ امت کے اوپر رسول نے درج کروانا ہے، لہذا امت جواب کے لیے تیار رہے کہ انہوں نے قرآن کے ساتھ کیا سلوک کیا، اور انہوں نے اہل بیت کے ساتھ رسول اسلام کے بعد کیا سلوک کیا، انہوں نے اجر رسالت کیسے ادا کیا۔ لہٰذا جو حق کے اولاد ہے والدین کے اوپر کہ اولاد کی تربیت میں انہیں قرآن کی تعلیم دی جائے، لوگ یہ سمجھتے ہیں فقط انہیں پڑھنا یعنی قرات سکھا دی جائے، یہ بھی ضروری ہے، لیکن یہاں قرآن کی تعلیم سے مراد قرآن کے اوامر و نواہی ہیں، کہ قرآن کس بات کا حکم دیتا ہے، کس بات سے منع کرتا ہے، اس کی تعلیم ضروری ہے۔ آج ہم ٹیوشنز رکھتے ہیں دنیاوی جو ہے ایجوکیشن کے لیے، دنیاوی وقتی زندگی کے لیے جو کچھ ہم کرتے ہیں اس میں حرج نہیں، لیکن جو آخرت کی زندگی کے لیے ہمیں کرنا چاہیے اس کے لیے توجہ نہیں ہے، قرآن فہمی کی طرف توجہ نہیں ہے۔ قرآن کی تلاوت جو ماہ رمضان میں ایک آیت خطبہ شعبانی میں رسول اسلام فرماتے ہیں پورے قرآن کا ثواب رکھتی ہے باقی ایام کے مقابلے میں، لوگ ماہ رمضان میں بھی قرآن کی تلاوت، قرآن فہمی کی طرف نہیں آتے۔ آج بھی دیکھیں جو ویڈیوز دنیاوی ویڈیوز ہیں، جو نان اسلامک ویڈیوز ہیں، ان کو لاکھوں کروڑوں لوگوں نے سبسکرائب بھی کیا ہوا ہے، دیکھ بھی رہے ہیں، ڈرامے بھی دیکھ رہے ہیں ماہ رمضان میں بھی بڑے شوق سے، لیکن اسلامک باتیں، اسلامی جو چینلز ہیں ان کی دیکھیں آپ رینکنگ کیا ہے، ان کے سبسکرائبر کتنے ہیں، ان کی ویڈیوز دیکھنے والے ویوز کتنے ہیں، تو اسی سے آپ اندازہ لگائیں کہ امت مسلمہ خود جو ہے وہ اسلام ان کے اندر نام کا رہ گیا، جو آخری زمانے کی علامات ہیں، قرآن ایک رسم رہ جائے گا اور اسلام ایک نام رہ جائے گا، عمل کرنے والے نہیں۔ اور اسی بات کی طرف امام نے توجہ کی دلائی ہے لوگوں کی کہ عمل کرو، کہ قرآن عمل کے لیے آیا، قرآن فقط استخارے کے لیے نہیں ہے، قرآن فقط جہیز میں دینے کے لیے نہیں ہے، قرآن فقط قبروں پہ پڑھنے کے لیے نہیں ہے، قرآن فقط گھر میں برکت کے لیے نہیں، قرآن عمل کے لیے۔ امام فرما رہے ہیں قرآن پہ عمل کے لیے تم سے کوئی غیر سبقت نہ کر جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سلامت رہیے قبلہ۔ پڑوسیوں کے حوالے سے بھی مولا امیر المومنین نے جو ہے وہ بہت تاکید فرمائی، مولا ہی کی زبانی قبلہ اس کو ہمارے ناظرین تک پہنچائیں کہ مولا کیا فرماتے ہیں اپنی وصیت میں۔ اللہ اللہ فی جیرانکم فإن اللہ ورسولہ اوصیا بہم فإنہ وصیۃ نبیکم ما زال یوصی بہم حتی ظنن انہ سیورثہم۔ فرماتے ہیں اللہ کو یاد رکھو پڑوسیوں کے بارے میں، اللہ اور رسول دونوں نے پڑوسیوں کے بارے میں وصیت کی، یہاں تک کہ تمہارے نبی کی یہ وصیت ہے کہ وصیت اس حد تک رسول اسلام نے پڑوسیوں کے بارے میں کی کہ ہمیں یہ اعتقاد اور عقیدہ ہونے لگا، مولا فرماتے ہیں کہ شاید پڑوسیوں کو وراثت میں حصہ دار بنا دیں، اور پڑوسیوں کے بارے میں بہت ساری جیسے کہ روایات ملتی ہیں، لہذا پڑوسیوں کے جو حقوق ہیں کم سے کم حق یہ ہے ان کے حالات سے انسان آگاہ رہے، ان کی تیمارداری کرے، اگر مریض ہو جائے، اگر انہیں حاجت ہو تو اس حاجت کو پورا کیا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ قبلہ۔ تھوڑی سی گفتگو کو جو وہ آگے بڑھاتے ہیں، تھوڑا سا اس میں نماز، زکوٰۃ، روزوں کے حوالے سے مولا امیر المومنین کی وصیت
یہ بھی پیش فرمائیں قبلہ۔ جی اسی طرح مولا علیہ السلام اسی وصیت میں ارشاد فرماتے ہیں واللہ واللہ فی بیت ربکم فلا یخلون منکم، کعبے کے بارے میں ارشاد فرمانے کا کعبے کو کبھی خالی نہ چھوڑنا، اللہ اللہ فی الصلاۃ فانھا خیر العمل وانھا عمود دینکم، کہ نماز کے بارے میں وصیت فرما رہے ہیں کہ یہ نماز جو ہے بہترین عمل ہے اور تمہارے دین کا عمود ہے۔ قرآن میں کئی مرتبہ نماز اور زکوٰۃ کے بارے میں اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور یہاں تک کہ قرآن میں ایک آیت ہے ما سلککم فی سقر، کہ جہنمیوں سے جنت جانے والے یہ کوسچن کریں گے کہ جہنم میں کون سی چیز آپ کو لے کے گئی، تو وہ کہیں گے لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ کلیئر کٹ بات قرآن نے بھی کی، اور امام کو جو نماز کو حقیر سمجھتا ہے، اور یہاں بھی امام نماز کے بارے میں کہ دین کا عمود ہے، جیسے ستون کے بغیر کوئی بلڈنگ کھڑی نہیں ہو سکتی، دین بھی نماز کے بغیر جو ہے وہ قائم نہیں ہو سکتا۔ اللہ اللہ فی الزکوٰۃ فإنھا تطفی غضب ربکم، زکوٰۃ کے بارے میں ارشاد فرماتے کہ یہ تمہارے رب کے غضب کو ختم کر دے گی، لہذا زکوٰۃ کے بارے میں روایت ہے، اور حج کے بارے میں کہ جس پہ واجب ہو جائے اور وہ نہ دے تو موت کے وقت فرشتے آتے ہیں اور کہتے ہیں اب ان شئت مت یہودین اور نصرانین، کہ اب چاہے تو یہودی مار یا نصرانی مار، یہ دو اختیار اسے دیے جاتے ہیں۔ زکوٰۃ کے بارے میں خود قرآن میں ہے خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم وتزکیہم، کہ ان کے اموال سے صدقہ لو، انہیں پاک کرو، انہیں تزکیہ دو، لہذا فائدہ زکوٰۃ خود انسان کو ہے، انسان کے نفس کو، اس کی روح کو، اس کے مال کو نمو ملتی ہے، اس کو روح کو پاکیزگی نصیب ہوتی ہے، لہذا ان امور میں جو ہے انسان ہی کا فائدہ ہے۔ آگے اس کے روزے کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں اللہ اللہ فی صیام شہر رمضان فإن صیامہ جنۃ من النار، کہ ماہ رمضان کے روزوں کے بارے میں خدا کو یاد رکھنا یہ جہنم سے بچنے کی ایک ڈھال ہے تمہارے لیے۔ اور اسی طرح صوموا تصاحوا، حدیث مبارک میں روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ۔ آج ڈاکٹر جب فاقے کی بات بتاتے ہیں کہ فاقہ رکھو، اس پہ لوگ عمل کر لیتے ہیں، روزہ رکھ کے جسمانی روحانی صحت حاصل نہیں کرتے۔ قرآن میں کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ پچھلی امتوں پہ بھی روزہ فرض تھا جیسے تمہارے اوپر فرض کیا گیا تاکہ تم متقی بن جاؤ، لہذا تقوی اور پرہیزگار ہونے کے لیے جو ہے وہ روزہ ایک بہترین دوائی ہے، اکسیر کی حیثیت رکھتا ہے۔ سبحان اللہ قبلہ، بہت ہی عمدہ طریقے سے جو ہے وہ روزہ، نماز، زکوٰۃ اور حج کے بارے میں مولا امیر المومنین نے جو وصیت فرمائی وہ آپ نے ہمارے ناظرین تک پہنچائی۔ تھوڑا سا اور آگے پڑھائیں گے جہاد کی اقسام اور وصیت مولا امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ جی فرمایا اللہ اللہ فی الجہاد فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم والسنتکم فانما یجاہد فی سبیل اللہ رجلان، کہ فرماتے ہیں کہ جہاد کے بارے میں اللہ کو یاد رکھیں۔ جہاد کی تین قسمیں بتائیں کہ اپنے مال سے جہاد کرو، اپنی جان سے جہاد کرو اور اپنی زبان سے جہاد کرو۔ اب یہ دو کائنڈز تو خصوصی طور پہ اکثر لوگ کر سکتے ہیں، جہاد جو جان کے ذریعے کرنا اس کا موقع تو بہت کم آتا ہے، بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو دو کام ہے مال کے ذریعے جہاد اور زبان کے ذریعے جہاد، یہ دو جہاد ہیں۔ جو قوم جہاد چھوڑ دیتی ہے ایک مقام پہ نہج امام فرماتے ہیں اس قوم کے لیے ذلت مقدر بن جاتی ہے۔ اگر کوئی قوم عزت چاہتی ہے تو وہ جہاد کے راستے، جہاد کی شرائط ہیں تب ہم امام نبی علیہ السلام کی اجازت سے یا مجتہد جامع شرائط کی اجازت سے ابتدائی جہاد ہوتا ہے۔ دفاعی جہاد جو ہے وہ قانونی عقلی شرعی طور پہ انسان اپنے مذہب، اپنی ذات، اپنے قوم، ملک سے دفاعی جہاد کرنا، اگر کوئی بھی اٹیک کرتا ہے وہ تو واجب ہے ہر وقت ہر شخص پہ، اس کے لیے فتوے کی ضرورت نہیں ہے۔ زبان سے جہاد یہ ہے کہ آپ دین کی بات، نیکی کی بات پوری دنیا کو بتائیں۔ آج میڈیا کا دور ہے، ہر بندہ بتا سکتا، ہر عاقل بالغ پہ یہ جہاد واجب ہے۔ خصوص بیت کے حق کا دفاع جو ہے یہ بہت بڑا جہاد ہے زبان کے ذریعے سے۔ اور مال جتنے انسان کے پاس کنسیشن ہے زکوٰۃ اور خمس کے علاوہ جتنا خرچ کرے گا، خرچ کرنے کے بارے میں قرآن نے مختلف جگہ پہ آیات کو ذکر کیا ہے۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کو نہیں پا سکتے یہاں تک کہ وہ چیزیں خرچ کر دو جس سے تم محبت رکھتے ہو۔
اور اسی طرح سبحان دوسرے اللہ، مقامات پہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو خدا کے راستے میں خرچ کرتا ہے وہ ایک جیسے دانا ہوتا ہے، دانے سے ایک جو ہے بالی بنتی ہے، بالی میں 100 دانے، اور پھر 700 بالکل ایسے گنا تک آیت نے پیش کیے، اور بہت ساری آیات جو ہیں اور روایات بھی خرچ صحیح، کرنے کے حوالے سے. تو انسان یہ مال جو ہے اس کو جتنا خرچ کرے گا اتنا رزق دنیا میں بھی بڑھتا ہے، آخرت کی نیکیاں بھی بڑھتی ہیں، لیکن لوگ بخل کر کے سمجھتے ہیں کہ ہمارا مال میں اضافہ ہو جائے گا. جی سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیونکہ مولا کا شاید ارشاد اس طرح سے بھی ہے نا کہ رزق پوشیدہ ہے سخاوت میں، اور لوگ ڈھونڈ رہے ہیں اس کو محنت کے اندر. لوگ وہاں پر زیادہ ہجوم آپ کو دکھائی دے گا، اور ادھر لوگ اس سے غافل ہیں. بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے اس کو کھولا. ذریت نبی و اصحاب نبی کے بارے میں امیر المومنین کی وصیت یہ بھی فرما، یہ بھی ذرا بیان کر دیں. جی. اسی وصیت میں آپ ارشاد فرماتے ہیں اللہ اللہ فی ذریت نبیکم فلا یظلمن بین اظہرکم، اللہ کو یاد رکھنا اپنے نبی کی ذریت کے بارے میں، یہ نہ ہو کہ تمہارے سامنے ان کے اوپر ظلم و ستم ہوتا رہے. تو گویا امام علی علیہ السلام اپنے علم امامت سے یہ وصیت فرما رہے تھے کہ ذریت نبی پہ ظلم ہوگا، اور اس وصیت میں بھی وہ باتیں بتا دی تھیں امام حسن و امام حسین کو، جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کو، کیا مصائب آنے والے ہیں، لہذا صبر کی تلقین کی آپ نے. اور اس مقام پہ پوری امت کو بھی وصیت فرما گئے کہ یہ نہ ہو کہ تمہارے سامنے اہل بیت پہ ظلم ہوتا رہے اور تم دیکھتے رہو. تو اس ایک تو میننگ یہ ہے کہ امام کے پاس جو علم تھا، غیب کا علم، اس جو اللہ نے ان کو عطا کیا، اس علم کا اظہار فرما رہے ہیں. اور دوسرا اہل بیت کی نصرت کی بارے میں وصیت فرما رہے ہیں، ان سے ظلم روکنے اور دور کرنے کے بارے میں وصیت فرما رہے ہیں. آج بھی 1400 سال گزر گئے ہیں، میڈیا کا دور ہے، ریسرچ کا دور ہے، لیکن آج بھی کچھ بہت سارا ایک بہت بڑا ٹولہ جو ہے وہ اہل بیت کی دشمنی میں، اہل بیت کے چاہنے والوں کی دشمنی میں، اہل بیت کے دیے ہوئے علم کی دشمنی میں آج بھی برسر پیکار ہے. آج بھی یزیدی خط پہ کھڑا ہے، آج بھی اسی سلسلے پہ کھڑا ہے کہ جس سلسلے سے 1400 سال پہلے اگر یہ لوگ ہوتے تو یقیناً امام حسین کے مقابلے میں کھڑے ہوتے، امام حسن کے مقابلے میں کھڑے ہوتے. آج بھی دشمنان اہل بیت کا دفاع کیا جا رہا ہے، تو یہ دفاع ہی بتاتا ہے کہ یہ لوگ اندر سے اہل بیت کے ساتھ نہیں، اہل بیت کے دشمنان کے ساتھ کھڑے ہیں. تو لہٰذا میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ یہ قرآن کا حکم بھی ہے کہ اللہ اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، مودت کہ فی جو القربہ. اہل بیت کی مدد میں جس طریقے سے کر سکتا ہے، زبان سے، مال سے، جس طریقے سے ان کے علوم اور ان کے فضائل کے نشر و اشاعت میں، ان کے مصائب کی نشر و اشاعت میں جو مدد کر سبحان اللہ، سکتا ہے نہیں کر رہا، گویا وہ اہل بیت پہ ظلم کر رہا ہے. ظلم فقط یہ نہیں کہ جنہوں نے فدق کھایا تھا وہی ظلم تھا، یہ بھی ظلم ہے کہ اہل بیت کا حق مال امام جو ہے وہ نہیں دیا جا رہا، ان کی اولاد کا حق جو مال سادات ہے وہ نہیں دیا جا رہا، جو ان کے ماننے والے ہیں وہ واجب حق نہیں دے رہے تو مستحب کیا دیں گے. سادات اور ان کے اہل بیت کا احترام نہیں کیا جاتا، حالانکہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص میری اولاد میں سے اگر نیک نہیں بھی ہے تو اس کا میری نسبت کی وجہ سے احترام کرو، اور جو نیک ہے اس کی نیکی کی وجہ سے احترام کرو. آج بہت لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ ذریت رسول کا احترام نہیں. اسی بات کی وصیت جو ہے وہ امیر المومنین ارشاد فرما رہے ہیں. اور اصحاب رسول کے بارے میں آپ فرماتے ہیں اللہ اللہ فی اصحاب نبیکم الذین لم صلی اللہ یحدثوا حدثا ولم یعوا محدثا. فرماتے ہیں اصحاب نبی کے بارے میں اللہ کو صلی اللہ علیہ یاد وسلم. رکھنا. اور کون سے اصحاب؟ ان کے بارے میں بتایا کہ جنہوں نے بدعتیں ایجاد نہیں کی، جنہوں نے دین میں تبدیلیاں نہیں کی، اور ایسے لوگوں کو پناہ نہیں دی کہ جنہوں نے دین میں تبدیلیاں کی، دین میں بدعتیں ایجاد کی. فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوصى بهم، ایسے اصحاب نبی جنہوں نے دین کو چینج نہیں کیا، دین چینج کرنے والوں کو پناہ نہیں دی، ایسے اصحاب کے بارے میں نبی نے بھی وصیت فرمائی تھی. وَلَعْنَ سبحان الْمُحْدِثِ اللہ، مِنْهُمْ وَمِنْ غَيْرِهِمْ وَالْمُعِي لِلْمُحْدِثِ، کہ ایسے لوگوں پہ اللہ کے رسول نے لعنت کی تھی جنہوں نے دین میں بدعتیں ایجاد کی، اور جو اصحاب میں سے تھے یا اصحاب کے بعد کے لوگ تھے جنہوں نے دین میں تبدیلیاں کی، اور جنہوں نے ایسے لوگوں کو پناہ دی، سپورٹ کیا، ان پہ بھی رسول اسلام نے لعنت کی ہے. صحیح. تھوڑا سا اور آگے بات کرتے ہیں. ہمارے پاس تقریباً 4 منٹ موجود ہیں. 2 پوائنٹس اور شامل کر لیتے ہیں. فقراء اور مستورات کے حوالے سے مولا امیر المومنین نے
क्या वसीयत इरशाद? جی فرماتے ہیں اللہ اللہ فی الفقراء والمساکین فشرکوہم فی معایشکم، کہ اللہ کو یاد رکھنا فقراء و مساکین کے بارے میں اور اپنی معیشت میں انہیں ضرور شریک قرار دینا، انہیں پارٹیسپیشن کے طور پہ اپنے مال میں سے فقراء کا حصہ قرار دینا، جیسے قرآن میں بھی ہے کہ سائل کا اور محروم کا حق ہے تمہارے مال میں، تمہارے مال کے اندر واجب حق کے علاوہ مستحب حق بھی ہے، چاہے صدقے کی صورت میں ہو یا اس کے علاوہ عطیات اور ہدیہ کی شکل میں ہو۔ ہر وہ شخص فقیر اور مسکین ہے شرعی نقطہ نگاہ سے جس کے پاس اپنے اور اپنے خاندان اہل و عیال کے نان و نفقہ اور باقی جو اس کی لائف کی ضروریات ہیں اس کے پاس ایسا کمپلیٹ سورس نہیں ہے، یا سورس تو ہے لیکن انف نہیں ہے، تو ایسا شخص فقیر ہے شرعی نقطہ نگاہ سے، اس کی سپورٹ کرنا چاہیے۔ جو غنی لوگ ہیں صحیح، یہ مال دنیا میں رہ جانا ہے اور آخرت میں وہ ان کا مال وہی ہے جو آخرت میں آگے بھیج چکے ہیں، اس کے بارے میں امام نے خصوصی وصیت صحیح، کی۔ یہاں تک کہ امام کے حکومت میں ایک کرسچین پرسن جو ہے وہ بھیک مانگ رہا تھا، امام نے تعجب فرمایا، کہا یہ کیوں بھیک مانگ رہا ہے؟ کہا یہ کرسچین ہے۔ کہا جب یہ جوان تھا اس سے کام لیتے رہے، اب بوڑھا ہو گیا تو اس کو بھیک مانگنے کے لیے چھوڑ دیا، اس کا بیت المال سے وظیفہ مقرر کیا جائے، اس کی تنخواہ مقرر ہو۔ امام نے باقاعدہ ایک شخص بھی اپنی بینیفٹ ہے آپ کو۔ حکومت میں اس کو بیکاری نہیں رہنے دیا، چاہے وہ مسلم تھا چاہے نان مسلم تھا۔ یہ ہے عدالت علی علیہ سبحان اللہ، السلام۔ سبحان اللہ۔ اور مستورات کے حوالے سے قبلہ، جی مستورات کے حوالے سے جی اللہ اللہ فی النساء وما ملکت ایمانکم فإن آخر ما تکلم به رسول اللہ ان قال اوصیکم بضعیفین نساءکم وما ملکت ایمانکم، کہ دو چیزوں کے بارے میں اللہ کے رسول نے وصیت کی ہے، مستورات اور کنیزوں کے بارے میں، لہذا ان کا خصوصی خیال رکھنا۔ اور اس کے بعد فرمایا الصلاۃ الصلاۃ، نماز کے بارے میں، ولا پھر دوبارہ نصیحت کی ولا تخافن فی اللہ لومۃ لائم، کہ اللہ کے بارے میں دین کے بارے میں بات کرنے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرنا۔ ثم قال قولوا للناس حسنا کما امرکم اللہ عز وجل، کہ لوگوں سے ہمیشہ اچھی بات کرنا۔ سبحان اللہ۔ ایک آخری پوائنٹ کو بھی شامل کر لیتے ہیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے حوالے سے مولا امیر المومنین کی وصیت، یہ بھی بیان کرتے ہیں۔ جی فرماتے ہیں ولا تترکوا الامر بالمعروف والنہی عن المنکر فیولی علیکم اشرارکم ثم تدعون فلا یستجاب لکم، کہ امر بالمعروف نیکی کی طرف بلانا، برائی سے روکنا، اس کو نہ چھوڑنا، ورنہ تمہارے اوپر برے لوگ مسلط ہو جائیں گے اور پھر آپ لوگ دعائیں بھی کرو گے تو تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ اجتماعی حقوق کے حوالے سے فرماتے ہیں وعلیکم بالتواصل والتبادل والتبار، کہ آپس میں ایک دوسرے سے ملتے رہنا، ایک دوسرے کے اوپر خرچ کرنا، ایک دوسرے سے نیکی کرنا۔ ایاکم والتقاطع والتدابر والتفرق، ایک دوسرے سے قطع تعلق نہ کرنا، ایک دوسرے سے منہ نہ پھیرنا، ایک دوسرے سے جدا نہ ہونا۔ وتعاونوا علی البر والتقوی، نیکی کے بارے میں تعاون کرنا، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، برائی اور زیادتی کے بارے میں ایک دوسرے سے تعاون نہ کرنا، جیسے کہ قرآن کی آیت کو امام نے پیش کیا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب، اللہ سے ڈرو بے شک اللہ بہت سخت جو ہے نا عقاب دینے والا ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا فرمایا حفظکم اللہ من اہل بیت وحفظ فیکم نبیکم واستودعکم اللہ خیر مستودع، پھر امام نے جو ہے نا الوداع کہا اپنے خاندان والوں کو، اپنے گھر والوں کو۔ سبحان اللہ قبلہ، بہت ہی خوبصورت طریقے سے جو پوائنٹس وصیت مولا امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام میں بیان ہوئے تھے، ان کو ایک ایک کر کے اور علیحدہ علیحدہ کر کے اس کی تفسیر بھی ساتھ میں آپ فرماتے رہے۔ ناظرین، ہم نے پوری کوشش کی کہ اپنے وقت میں رہتے ہوئے مولا امیر المومنین نے جو وصیتیں ارشاد فرمائیں گے اس میں زندگی کے مختلف شعبوں کے حوالے سے، مختلف رشتوں کے حوالے سے، ان کو جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ کر کے اس کی تفسیر کے ساتھ آپ خدمت میں پیش کر دیا جائے۔ ہم انتہائی مشکور و ممنون ہیں قبلہ آیت اللہ سید نسیم عباس النجفی صاحب کے نشر اشرف عراق سے آپ گفتگو فرما رہے تھے۔ تو ناظرین، ہمارے پروگرام کا ٹائم جو ہے وہ تمام ہوا، ہماری اور آپ کی اگلی ملاقات انشاءاللہ UK ٹائم سے